नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस्लाम के दीन रहमत व शफ़क़त और दीन अमन व महब्बत और दीन मुलातफ़त व सहूलत होने के मौजू पर एक सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। इस ज़ैल में हम पिछली चंद नशिस्तों से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक़ में जो रहमत व शफ़क़त के अमली मज़ाहिर हैं उनका बयान करते चले आ रहे हैं। आज की नशिस्त भी इसी ही सिलसिले की एक कड़ी है और आज की गुफ्तगू मैं इसी मौजू के हवाले से जिस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर रहा हूँ वो सहाबा कराम के लिए बतौर ख़ास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़त व रहमत सारी उम्मत के लिए है। आका अलैहिस्सलाम की रहमत व शफ़क़त आम है, मगर अब हम तबक़ात के ज़िक्र में बारी बारी मुख्तलिफ़ तबक़ात के ज़िक्र के हवाले से बात करेंगे। सहाबा कराम के लिए रहमत कैसी है, फिर गुनाहगार लोगों के लिए रहमत कैसी है, फिर अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए कैसी है, ख़वातीन के लिए आका इस्लाम की रहमत व शफ़क़त कैसी थी, बच्चों के लिए कैसी थी, दुश्मनों के लिए कैसी थी, गैर मुस्लिमों के लिए कैसी थी, मुआहदीन के लिए कैसी थी, अहले किताब के लिए कैसी थी। हम यानी तबक़ात को बारी बारी अपने ज़िक्र में लाएंगे और इस तरह आका इस्लाम का ये जो तसव्वुर है अमली रहमत व शफ़क़त का और उससे इस्लाम की जो तालीम रहमत व शफ़क़त उजागर होती है उसको स्पेसिफ़िक रेफरेंसेस के साथ उजागर करेंगे। इसी ज़िम्मन में आज एक मुख्तसर सा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान करदा जुमला है मगर माना के एतबार से बड़ा अजीम, और वो ये कलिमात हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना अमानतुन लि अस्हाबी, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ, अपने सहाबा की हिफाजत करने वाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि और गोया आका अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत के लिए अमान है। इसका तज़किरा हम कई अहादीस के ज़रिए कर चुके हैं, मगर चूँकि अब हम तख़सीस के साथ मुख्तलिफ़ तबक़ात को बारी बारी ले रहे हैं तो इब्तिदा की है चंद फरमुदात आका अलैहिस्सलाम के बयान करने के लिए सहाबा कराम के ज़िक्र से। इस पर तफसील कुतुब में मौजूद हैं। मेरी अपनी एक ज़ख़ीम किताबें हैं हदीस की जो मैंने मुरतब की, एक सहाबा कराम के मौजू पर कोई कमो बेश 400 अहादीस मैंने जमा की हैं। अगर तफसील से कोई इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो उस किताब का मुताला करे। तमाम तखरीजात और तमाम मसादिर और माख़िज़ रेफरेंसेस के साथ है। हदीस की वो किताब, उसका नाम है कंज़ुल इनाबा फ़ी मनाक़िबिस सहाबा। और इसी तरह हुज़ूर इस्लाम की अहले बैत अतहार, उनकी शान में अगर आका इस्लाम की क्या शफ़क़त व मोहब्बत उनके लिए है तो उस किताब में भी कमो बेश 400 या ज़ायद अहादीस हैं। उसका मुताला अहले बैत अतहार के मौजू पर भी करना नहायत मुफीद होगा जो इल्मी ज़ौक़ रखे। उसका नाम है किताब का गायतुल इजाबा फ़ी मनाक़िबिल क़राबा। और एक तीसरी किताब नहायत जामे है जिसमें सहाबा कराम अहले बैत अतहार समेत अज़वाज मुतहरात और जामे किताब है। वो हदीस में उसका नाम है जो मैंने ही मुरतब की है। उसमें कोई कमो बेश
800 یا 900 کے قریب غالباً احادیث ہیں. اس کا نام ہے النجابہ فی مناقب الصحابۃ والقرابہ. تو تفصیلاً تو یہ سبجیکٹ جو ہیں ان میری کتب حدیث میں جو میں نے مرتب اور مدون کی ہیں ان میں مل جاتے ہیں. تو میں بڑے شارٹ سے ریفرنس اس وقت دے رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا امانۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، اپنے صحابہ کے لیے پناہ گاہ ہوں، ان کی حفاظت اور پناہ کی جگہ ہوں. گویا آقا علیہ السلام انہیں ہر قسم کے تیر سے جو طعن و تشنیع کے ہیں، جو مخالفت اور عداوت کے ہیں، جو اتہام و الزام کے ہیں، ان سے پناہ دے رہے ہیں، حفاظت فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام. یہ ان کی رحمت و شفقت کا وہ رنگ ہے، وہ مظہر ہے اپنے صحابہ پر، چونکہ وہ ہر وقت اپنی جان نچھاور کرتے آقا علیہ السلام کے قدموں پر. آقا علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا احبو اصحابی بحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ وہ میرے غلام ہیں، میرے وفادار ہیں، میرے جانثار ہیں، میرے تابع دار ہیں، اور پوری 23 برس کی جد و جہد میرے ساتھ قدم بقدم انہوں نے مل کے لڑی ہے، اور ماریں کھائی ہیں، اذیتیں کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصائب و آلام برداشت کیے ہیں، گھر بار چھوڑے ہیں، قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اور اس طرح اسلام کی تحریک کو اپنی عظیم منزل اور مقصود تک پہنچایا ہے. تو وہ میرے اور میرے دین کی حفاظت میں لڑتے رہے ہیں، تو میں ان کی حفاظت کے لیے ان کی پناہ گاہ بن گیا. یہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کا ایک عملی ایسپیکٹ ہے جو صحابہ کرام کے حق میں آپ نے فرمایا. اب ایک اور حدیث ہے. یہ حدیث مضامین میں تھوڑے فرق کے ساتھ، کمی اور بیشی کے ساتھ، بہت سی کتب میں، درجنوں کتب میں یہ حدیث آئی ہے. اس لحاظ سے اصلاً حدیث کا یہ مضمون جو ہے یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. اور وہ یہ کہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا اور آقا علیہ السلام نے صلاۃ الکسوف پڑھائی صحابہ کرام کو، سورج گرہن کی نماز پڑھائی. دوران نماز آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران پہلی رکعت میں آپ آگے بڑھ گئے، اور جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی رکعت میں آپ 1-2 قدم اپنی جگہ سے آگے بڑھے، اور پھر آقا علیہ السلام نے دست مبارک اوپر اٹھایا اور ایسے کسی چیز کو پکڑا، جیسے کسی گچھے کو پکڑتے ہیں، کسی چیز کو پکڑا دست مبارک سے، پھر چھوڑ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے دست اقدس بازو مبارک نیچے کر لیے، واپس ہٹائے. دوسری رکعت میں دیکھا صحابہ کرام نے کہ آپ پھر آگے بڑھے، ایک جگہ رک گئے، پھر اچانک واپس تیزی کے ساتھ مڑ آئے. جب حضور علیہ السلام نے سلام پھرا، یہ حدیث کئی طرق کے ساتھ اور کئی صحابہ کے ساتھ اور کئی اسانید کے ساتھ روایت ہوئی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، متفق علیہ. صحابہ کرام نے پوچھا نماز کے بعد یا رسول اللہ آج ایک عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، ایسا عمل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب دونوں چیزیں انہوں نے پوچھی صحابہ کرام نے، تو آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا پہلے کہ میں آگے بڑھا تو میری آنکھوں کے سامنے جنت تھی، میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں آگے بڑھ کے میں نے دیکھے کہ بہت شاندار جنت کے درختوں پر انگور لگے ہوئے ہیں اور انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں، جنت کے انگوروں کے درختوں پر گچھے ہیں. میرا جی چاہا کہ میں وہ انگور توڑ کر ان کے گچھے تمہارے لیے لے آؤں. یہ آقا علیہ السلام کی محبت اور صحابہ کرام کے لیے اور امت کے لیے رحمت و شفقت کا ایک جذبہ ہے. دوران نماز آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، جنت کا ملاحظہ فرماتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، کھجوروں کے گچھے دیکھتے ہیں، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے، اپنے لیے نہیں لے رہے کہ فرماتے کہ میں اپنے لیے لاؤں، نہیں، میں نے ان کو اس طرح پکڑا، خیال کیا کہ میں توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے چھوڑ دیا. مجھے خیال آیا کہ اگر میں لے گیا اور تم یہ کھانے لگے تو یہ چونکہ جنت کے انگور ہیں، اور جنت کے انگوروں اور جنت کے پھلوں کی خوبی یہ ہے کہ جو پھل توڑ کے کھاؤ وہی اسی لمحے دوبارہ اگ جاتا ہے. وہ اگنے کے لیے لمبا ٹائم 2 سال 3 سال یہ سال نہیں لیتا. جنت میں جب آپ جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی
اللہ پاک سب کو توفیق عطا کرے، اس قابل کرے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس پھل کو توڑ کے کھائیں، آپ توڑ کے کھائیں گے وہیں وہ پھل اگائے گا، پھر توڑ کے کھائیں گے اگائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ رکھیں، یاد ذہن میں رکھیں کہ یہ اگانا، بیج بونا، مالی کو لینا، پانی دینا، پرورش دینا اور سال 2 سال کے بعد اس کا پھل لینا، یہ اس دنیا کے قوانین ہیں۔ جنت عالم آخرت ہے، وہ اس دنیا کے قوانین کے تابع نہیں ہے۔ وہاں اس دنیا کی ہر شے، ہر پھل، ہر نعمت جیسی سملر، ہر نعمت اور ہر پھل ہوگا، ہر کھانا ہوگا، مگر وہ کیسے تیار ہوگا، وہ اس کا نظام پکا پکایا ملے گا، وہ عالم آخرت کی نعمتوں کے طور پہ دسترخوان پہ دے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی وہاں پر جب شادیاں ہوں گی اور پھر بیوی کو کہیں گے پاکستانی لوگ جنت میں جا کر کہ صبح ہمارے لیے سارا دن کھڑے ہو کے کچن میں ناشتے بناؤ، انڈے بن رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں ٹوسٹ بن رہے ہیں، پھر اس کو شہد لگ رہے ہیں، پھر اور پراٹھے بن رہے ہیں۔ پاکستانی تو انڈے ٹوسٹ کہاں کھائیں گے، تو پراٹھے بن رہے ہیں، گھی، دیسی گھی کے پراٹھے بنوا کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فارغ ہو کے پھر بیویوں کو کہیں گے، جو حوریں ملیں گی آپ کو 70 ایک کو کہیں گے تم ٹماٹر کاٹو، ایک کو کہیں تم پیاز کاٹو، ایک کو کہیں کہ تم سیلڈ بناؤ، ایک کو کہیں تم میرے لیے بریانی بنا۔ پاکستانی شوہر تو ایسا ہی تصور ایسا ہی کریں گے نا، عادت جو یہی ہے، ایک بریانی بنا دے شاندار، ایک مرغ کا سالن بنا دے گی، ایک بکرے کا سالن بنا دے گی، ایک کوئی اور طرح، اور پھر کوئی اور قسموں کے سالن بنیں گے، کوئی سبزیاں طرح طرح کی بنائیں گے، کوئی سجی کہے گا بنا دیں، تو پھر شام کے کھانے پہ لگ جائے تو حوریں بیچاری سارا دن پکا پکا کے ہی مر جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے قوانین یہ نہیں ہوں گے۔ جنت کے قوانین مختلف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ قاعدہ ہے، جو چاہو گے تمہیں اسی لمحے مل جائے گا۔ تم خواہش کرو گے، اگر آپ سجی چاہتے ہیں سجی ملے، سجی مل جائے گی۔ لو کہاں بنے گی؟ کوئی تنور نہیں چاہیے، آپ کریں کھانا، اگر آپ اس چیز عادی ہیں مل جائے گی۔ گوشت چاہیے، گوشت مل جائے گا۔ فیٹ فری دودھ چاہیے، سکمڈ ملک، میں پسند کرتا ہوں سکم ملک، 0% فیٹ، تو جو 0% فیٹ دودھ چاہتے ہیں ان کو 0% مل جائے گا۔ ذائقہ بنا ہوا ہے نا، ٹیسٹ بنا ہوا ہے۔ کوئی چاہتا کافی چاہیے، اسے جنت میں کافی مل جائے گی۔ کوئی مانگتا ہے مجھے 7 اپ چاہیے، کوک چاہیے، جنت میں کوک مل جائے گی۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، ارلی 90s کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بیٹا کوک بڑی پسند کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، جوان تھا، 22-23 سال عمر تھی، بولا بالا اسکاٹ لینڈ میں، انگلینڈ، UK میں، اسکاٹ لینڈ میں۔ اس کے والد نے کہا کہ آپ اس کو نصیحت کریں، جوان ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا، سارا دن اپنی گیمز کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے سمجھایا، اور میں نے یہ بات جنت کی کچھ تھوڑی سی چیزیں اس کو بتائیں، اس بچے کی سمجھ کے مطابق۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے جنت میں مل جائے گا، جو چاہو گے، تو وہ حیران ہو گیا، سن گیا۔ اس نے کہا آئی لو کوک، وڈ آئی گیٹ کوک ان جنہ؟ میں کہ ڈیفینیٹلی یو ول۔ پھر اس نے کہا کہ میں باکسنگ پسند کرتا ہوں، اب مجھے نام بھول گئے، محمد علی کلے کا نام لیا اور پتہ نہیں بروسلے کا نام لیا، یا کوئی نام ایک اور باکسر تھا، اگر میں غلط نہیں نام لے رہا، تو کیا وہ بھی جنت میں ملیں گے؟ میں نے کہا اگر مسلمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ملیں گے جنت میں، تو باکسنگ میں دیکھ سکوں گا؟ میں نے کہا کہ اللہ پاک سے آپ مانگنا ہے تو تمہیں باکسنگ بھی دکھا دیں گے۔ تو خیر جب اس قسم کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ میں تو آج سے نماز پڑھوں گا اور میں نے جنت چھوڑنی نہیں، مجھے ہر چیز وداؤٹ اینی ایفرٹ، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی، وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی، آئی ول گیٹ ایوری تھنگ وٹ آئی وانٹ۔ میں کہا یس یو ول گیٹ اینی تھنگ وٹ یو وش وداؤٹ اینی ایکسٹرا ٹربل فار دیٹ۔ آلمائٹی اللہ ول میک یور لائف ویری ایزی دیئر۔ وہ باتیں سن کے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد میں نے جنت لے کے ہی رہنی ہے، تو اس کے بعد نماز پنجگانا شروع کر دیا۔ یہ بات ارلی 90s کی ہے۔ پچھلے سال میرا مانچسٹر میں انگلش کا خطاب تھا، یعنی 2008 میں، 2008 کی بات ہے۔ وہ اسکاٹ لینڈ سے چل کے وہ خطاب سننے وہ بچہ آیا ہوا تھا، یعنی اس بات کو آپ سمجھیں 18 سال گزر گئے تھے۔ میں نے پوچھا نماز کا کیا حال ہے آپ کا؟ کہ میں آج تک قائم اور دائم ہوں، پختگی سے پڑھتا ہوں۔ اس کے دل میں بیٹھ گئی بات۔ اب وہ بروسلی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے باقاعدہ، اور محمد علی کلے کے لیے اور کوک کے لیے، اور کہتے ہیں مجھے جم بھی ملے گا جنت میں۔ وہ جم میں بڑی ایکسرسائز کرتا ہے، وہ اپنی باڈی بلڈنگ کا کرتا تھا، جم بھی ملے گا۔ میں کہا یو ول گیٹ دا جم آلسو۔ تو اب وہ جمز وغیرہ کے لیے
وہ اپنی نماز اس نے 18 سال ہو گئے نہیں چھوڑی. وجہ جو بھی بن جائے رغبت کی کسی کی، اللہ پاک نے یہی تو باتیں بتائی ہیں نا. خدا کے ہاں حوروں کی کیا اہمیت ہے، مگر وہ جو ساری باتیں قرآن میں بتاتا ہے کہ اتنی خوبصورت حوریں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی، کسی کو اس سے زیادہ ملیں گی، پھر حدیث میں ان کے حسن بیان ہوتے ہیں، پھر ان کی خوبصورت سریلی آواز بیان ہوتی ہے، باغات بیان ہوتے ہیں، کہیں اعلیٰ محلات بیان ہوتے ہیں، کہیں غلمان بیان ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل بیان ہوتے ہیں، کھانے بیان کیے جاتے ہیں طرح طرح کے. یہ ساری چیزیں جو بیان ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کوئی ذوق کا انٹرسٹ تو نہیں ہے، یہ اس کا انٹرسٹ ہے اور اس کے ذوق کا سبجیکٹ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ تو پسند کرتا ہے بندے کی طاعت، اس کی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب، اپنا دیدار، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہیں ایسی چیزوں کو چاہنے والوں کے لیے. یہ چیزیں کن کے لیے بیان کی ہیں؟ جن کی رغبت، جن کا شوق، جن کی محبت، جن کی ایفرٹس پوری زندگی میں ان چیزوں کے لیے ہوتی. اس لیے تو شراب کا ذکر کرتا ہے کہ تم دنیا میں جو لوگ شراب کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، لعنت بھیجو اس شراب پر. یہ کیا ہے؟ تمہیں وہاں شراب پلائیں گے، شراب طہور پلائیں گے، قسمیں ہوں گی طرح طرح کی. اور کئی شرابیں دیسی بنتی ہیں، کھلی ملتی ہیں. تم کھلی شرابیں پیتے ہو، چھوڑو شراب طہور کی طرف ایفرٹ کرو، جاؤ. کئی کہتے ہیں ہم ویسٹ امپورٹڈ سیلڈ شراب کی بوتلیں بڑی اعلیٰ قسم کی کوالٹی کی بنی ہوئی قیمتی پیتے ہیں. وہ ایسا تصور رکھنے والوں کو جھنجھوڑا، ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ہمارے ہاں بھی سیلڈ جس کے اوپر رہی کے مختوم ہوگی، وہ سیلڈ شراب کی بوتلیں ملیں گی جو جنت کی شراب ہوگی اور زنجبیل سے بنی ہوئی ہوگی اور قربت کے چشموں سے نکلی ہوئی ہوگی، اور اس کے 2 قطرے اگر شراب طہور میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کی مہک اور سمیل اور فریگرنس کہیں کہیں دور تک جائے گی. یہ سارے تصورات قرآن نے کیوں بیان کیے ہیں؟ اس طرح کے تمہیں مخملی قسم کے تمہارے سیجیں ہوں گی، تمہارے چیئرز ہوں گی، اعلیٰ نور کے ٹیلے ہوں گے، پہاڑیاں ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، نیچے دریا بہ رہے ہوں گے تمہارے محلات کے نیچے. یہ جو منظر دکھائے، یہ نہیں کہ ویسی زبانی باتیں کی نہیں ہوگا، نہیں، سب کچھ ہوگا. مگر یہ سب کچھ رکھا کیوں؟ یہ اس لیے بتایا، اس لیے رکھا کہ جن لوگوں کو اس کی طلب ہے وہ اس کی خاطر جنت والے بن سکیں تو بن جائیں. جن کو حور و قصور سے رغبت اور محبت ہے تو کن لغویات میں مارے مارے پھرتے اور زندگی اور اخلاق اور کردار برباد کرتے ہو؟ تم راتوں کو مسلح پر آ جاؤ، راتوں کو رونا سیکھ لو، مجھ سے پیار کر لو اور گندی چیزوں سے دل اور تعلق توڑ لو، مجھ سے اپنا تعلق قلب و روح کو جوڑ لو، میری اطاعت اختیار کر لو، میری عبادت میں لذت لینا سیکھ لو، راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کرو، مجھ سے ہم کلامی کرو، جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا. محلات میں رہنا پسند ہے، یہاں تم جھگیوں میں رہے، کچے گھروں میں رہے، بجلی نہیں آتی، 8 گھنٹے بجلی بند ہے، پانی بند ہے، کھانے کو نہیں ملتا، ایک پریشانی ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، چولہے نہیں پکتے. اس مشکل زندگی میں اگر تم مجھ سے لو لگا لو، وہاں نہ بجلی بند ہوگی، نہ گیس جائے گی، نہ پانی جائے گا، محلات ملیں گے، اعلیٰ زندگی ملے گی. جو اس طرح کی سہولت کی زندگی چاہتا ہے ان کو حور و قصور کی بات کر دی. جو لہلہاتے کھیت اور نظارے اور پھل اور پھول اور محلوں کے نیچے دریا اور نہریں رواں دیکھ کر جس کی کیفیت میں ایک خاص لطف اور سرور آتا ہے، ان کو وہ مناظر سارے بتا دیے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان چیزوں سے اتنی رغبت نہیں، اگر ہے بھی تو ایک جائز حد تک، مگر وہ ان کے طالب اور مشتاق نہیں. انہیں اشتیاق ہے اس مولا کے مکھڑے کا، دیدار الہی کا، بے پردہ دیدار ہوگا. ان کو بتا دیا کہ ایسوں کو پردہ اٹھا کر میں اپنا جلوہ بھی کراؤں گا. مقام مزید کا دن ہوگا جمعہ کے دن، اس پہ جگہ پہ تم سب کو جمع کیا جائے گا، مختلف سٹیجوں پر، کرسیوں پر، صوفوں پر، اعلیٰ نشستوں پر بٹھایا جائے گا. کرسی لگے گی اور اللہ رب العزت اپنے کبریائی کے نور کے پردوں میں جلوہ فروز ہوگا اور پردے اٹھیں گے اور تمہیں دیدار کرایا جائے گا. ایسوں کو یہ بھی بتا دیا. نور کے بازار لگیں گے، گھر سے نکلو گے اتنا نور تمہارے چہروں پر نہیں ہوگا جو دیدار الہی کر کے اس کی تجلیات کا ریفلیکشن لے کے آؤ گے تو حوریں اور تمہاری بیویاں تم سے کہیں گی کہ تمہاری تو رنگ ہی بدل گیا چہرے کا. تو کئیوں کو خدا کے قرب میں لذت ہے، انہیں قرب کی بات بتا دی. کئیوں کو اللہ کی رضا اور رضوان میں لذت ہے، ان کو اپنی رضوان کی بات بتا دی. کئیوں کو اللہ سے ہم کلامی کی لذت ہے اور اشتیاق ہے، انہیں بتا دیا تم سے ہم کلام ہوگا. کئی بے حجاب اس کا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں، اسی میں ترس رہے، ساری زندگی گزار دی، اسی میں بستر چھوڑ دیے، اس میں مصلے پر کھڑے رہے، اس میں روتے رہے، تڑپتے رہے کہ اس یار کا مکھڑا نصیب ہوگا. ان کو اپنے مکھڑے کی بات بتا دی.
کسی کو اپنے دست شفقت و محبت سے شراب کے جام پلانے کی بات بتا دی، کسی کو جنت کے پھل کھلانے کی بات بتا دی، الغرض جیسے جس کا ذوق ہے وہ نقشہ بتا دیا اس کو، اور وہ سارا سامان رکھ دیا ہے جنت میں۔ تو یہ دراصل اللہ رب العزت کی وہ حکمت ہے۔ تو جنت میں پھل رکھ دیے، اور پھر ان میں دوام ہے، چونکہ جنت میں خلود ہے۔ اس دنیا میں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، ٹائم لیتی ہیں، اس لیے کہ ایک نظام عارضی اور فانی نظام ہے۔ جنت کو چونکہ بعد ازاں فنا نہیں، خلود ہے، دوام ہے، اس لیے وہاں یہ قوانین رائج نہیں ہیں۔ وہاں جو پھل توڑیں گے نیا پھل آ جائے گا، جو توڑیں گے نیا آ جائے گا، کیونکہ اس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ کیوں کہ نہ جنت کا مزہ ختم ہوگا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ راحت ختم ہوگی، نہ حلاوت ختم ہوگی، نہ شیرینی ختم ہوگی، نہ اس کی نعمتیں ختم ہوگی۔ جتنی بار جب چاہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ گچھے نیچے لٹک آئیں گے، ایک کا قد چھوٹا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے توڑوں گا، درخت تو اونچے اونچے ہوں گے، تو بھائی کوئی بات نہیں، تو وہ آپ چاہیں گے تو آپ وہ گچھے خود درخت لٹک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جنت میں آپ کی حکمرانی ہوگی، بشرطے کہ آپ دنیا میں خدا کی حکمرانی قبول کر لیں۔ جنت میں آپ حکمران ہوں گے اگر دنیا میں خدا کے سچے غلام ہو جائیں، رسول کے سچے غلام ہو جائیں، اس سے لو لگا لیں، جنت میں ہر شے تمہارے لیے آگے پیچھے پھرتی ہوگی۔ تو اس لیے وہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کھجوروں کے گچھے کو ہاتھ ڈالا، پکڑا، پھر خیال آیا اگر میں یہ گچھے یہ انگور کے گچھے لے گیا تو ان کی تو جنت کے انگور ہونے کے ناطے خوبی یہ ہے کہ یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے قیامت تک، کوئی جتنے کھاتے رہیں یہ پھر اگتے رہیں گے، اسی طرح اسٹریٹ اوے پورے پکے ہوئے پھل بن جائیں گے۔ تو جب آپ کو یہ پھل ملیں گے اور ختم ہی نہیں ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ پھر محنت نہ چھوڑ دیں کہیں۔ یہ جو محنت کا ایک زندگی ہے، جو عبادت ہے، رزق حلال کی کوشش کرنا، محنت کرنا، وہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب بھی ہے، اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے، بلندی درجات بھی ہے، میری سنت بھی ہے، ایک طرز زندگی بھی ہے۔ آپ کہیں مسلسل جنت کے پھل ملیں اور ختم ہی نہ ہو تو آپ محنت ہی نہ چھوڑ دیں، ریاضت ہی نہ چھوڑ دیں، تو یہ نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، تو کہیں آپ کاہل نہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے واپس چھوڑ دیے۔ تو آپ نے دیکھا اس کے اندر بھی ایک تلطف ہے، ایک رحمت ہے، ایک شفقت کا عنصر ہے۔ اور پھر جب دوبارہ گیا تو میں نے دیکھا کہ دوزخ کے شعلے ابھر رہے ہیں، اور وہاں کسی کا نام لیا ایک شخص کا کہ وہ تڑپ رہا ہے، دوزخ کے اندر چیخ رہا ہے، کافر تھا، بہت ظالم تھا، تو سزا پا رہا ہے، اور میں واپس پلٹ آیا۔ تو اس طرح کی یہ حدیث ہے، مختلف کتب حدیث میں مختلف صحابہ کرام سے مختلف طرق اور اسانید سے یہ روایت ہوئے ہیں واقعات۔ یہ مضمون جو اس وقت بیان کر رہا ہوں آج، یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے مضمون میں تھوڑے سے اور بیان ہیں۔ تو مختلف وقتوں میں یہ واقعات رونما ہوئے، اور مختلف وقتوں میں جب بیان کیا گیا تو تفصیلی مضمون بیان ہوا ہوگا، کسی نے کچھ حصے بیان کر دیے، دوسرے راوی نے کچھ بیان کر دیے، جس کو جتنا صحت کے ساتھ یاد رہا اس قدر بیان کر دیا۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے طویل قیام کیا، جبکہ معمول یہ تھا کہ جب ہمیں نماز پڑھاتے تو تخفیف کرتے، مختصر پڑھاتے تاکہ ہمیں پیچھے کھڑے ہوئے تکلیف نہ ہو، مگر اتنا طویل قیام کیا۔ اب اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ثم لا نسمع منه شيئا غیر انه یقول رب وانا فیہم رب وانا فیہم رب وانا فیہم۔ وہ کہتے ہیں کہ طویل قیام کیا اور ہمیں کچھ اور سنائی نہیں دیتا تھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا دعا فرما رہے ہیں، سوائے ان کلمات کے جو ہمارے کان پر پڑتے تھے۔ بار بار آقا کہتے جاتے تھے رب وانا فیہم، اے میرے رب ان میں میں موجود ہوں، اے میرے رب ان میں میں موجود ہوں، اے میرے رب ان میں میں رہتا ہوں، یہ فرمائے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے وہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا وعدہ تھا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کے شایان شان نہیں، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر آپ ان میں موجود ہوں گے تو ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو سمجھ گئے کہ کوئی عذاب کی بات ہوئی ہے اور آپ نے کوئی عذاب کا نقشہ دیکھا ہے، اور امت کو اور صحابہ کرام کو اور امت کو بطور خاص
اس زندگی کے اندر عذاب کے اترنے سے بچانے کے لیے عرض کر رہے ہیں دعا، باری تعالیٰ ان پر عذاب نہ بھیج، ان میں موجود ہوں، ان پہ عذاب نہ بھیج، ان میں موجود ہوں، ان پر عذاب نہ کر، ان میں موجود ہوں۔ فرمایا ہم یہی کلمات سنتے تھے، آقا فرما رہے تھے، دہرائے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا وہی بات کہ کسی چیز کو پکڑا پھر چھوڑ دیا، رکوع کیا، پھر آقا علیہ السلام نے سلام کے بعد بیٹھ گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعناک تقول رب وانا فیہم، رب وانا فیہم، ہم یہ سن رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیے جا رہے تھے باری تعالیٰ ان میں موجود ہوں، باری تعالیٰ ان میں موجود ہوں۔ کیا ماجرا تھا؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا اس حدیث میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما من شیء وئتموہ فی الآخرۃ الا قد اورد علی فی مقامی ھذا حتی لقد اوردت علی النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شے کا وعدہ تم سے آخرت کے دن اور آخرت کے دور کے لیے کیا گیا ہے، جس شے کا وعدہ جنت اور دوزخ کی صورت میں تم سے کیا گیا ہے، میں اس نماز کے حالت میں مصلی پر تھا، ایک چیز بھی اللہ نے باقی نہیں چھوڑی، ہر چیز مجھے دکھائی۔ آخرت کی زندگی میں جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے سب کچھ مجھے دکھا دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے لایا گیا، حتیٰ کہ دوزخ بھی میری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی گئی۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے دوزخ کا کوئی شعلہ اٹھ رہا ہے اور مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میری امت کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، میری امت کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ مجھے ایسا خیال ہوا اتنے بلند شعلے دوزخ کے اٹھ رہے ہیں اور لوگوں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں، مجھے محسوس ہوا ڈر کہ کہیں مجھے لپیٹ میں نہ لے لیں۔ جب مجھے یہ خیال آیا، ڈر سا محسوس ہوا دوزخ کے اونچے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر، تو میں نے اللہ کے حضور عرض کیا فقلت رب وانا فیہم، رب وانا فیہم، رب وانا فیہم، تو اپنی عذاب کی لپیٹ میں میری امت کو نہ لے، ان میں موجود ہوں، ان میں موجود ہوں، ان میں موجود ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کے طبیعت مقدسہ میں، قلب و روح میں، سوچوں میں، خیالات میں، آرزوؤں میں، تفکرات میں کس طرح امت کے لیے رحمت، شفقت، محبت، مغفرت رچی بسی ہوئی ہے۔ ہر وقت آقا علیہ السلام ایک ڈھال ہیں، ایک پناہ ہے اپنی امت کے لیے، کوئی تکلیف نہ میری امت کو ہو جائے، کوئی گزند نہ پہنچ جائے، کسی ناقابل برداشت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فصرفها عنکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کو ہٹا دیا، تمہیں بچا لیا، اس سے ہٹا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا دوزخ کو کہ ہمیر کی ایک خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی وہ دوزخ میں جل رہی ہے، اس کو میں نے دیکھا، اور دوزخ میں کیوں پہنچائی گئی؟ اس لیے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، کسی وجہ سے بلی کو سزا دی، بلی کو بند رکھا اور اس کو نہ پانی پلایا نہ کھانا دیا، اس حال میں بلی نہ آزاد کیا کہ جا کے کچھ کھا لے، بلی مر گئی۔ اس بلی پر جو اس نے ظلم کیا تھا، اس بلی پر کیے جانے والے ظلم کے نتیجے میں اسے دوزخ میں پھینکا گیا، میں نے اسے دوزخ میں جلتا ہوا دیکھا۔ اب کتنا بڑا میسج دے رہے ہیں آقا علیہ السلام امت کو کہ ایک طرف تو اپنی رحمت و شفقت کے جذبات اور احساسات کا بیان ہے، دوسری طرف امت کو میسج دے رہے ہیں کہ انسان پر ظلم کا عالم کیا ہوگا۔ اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے گا، کسی انسان کو کوئی اذیت دے گا، کسی انسان کو ناجائز مارے گا، تکلیف دے گا، مشقت میں ڈالے گا، پریشان کرے گا، اس پر عذاب کتنا شدید ہوگا۔ اس کا تصور اس بات سے کرو کہ اس خاتون نے ایک بلی کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، اور بلی کی اذیت اور ظلم کے نتیجے میں دوزخ میں گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دوزخ میں جلتے دیکھا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں روایت ہوئی ہے اسناد صحیح کے ساتھ، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے دو طریق کے ساتھ۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا اور معجم الاوسط میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کو روایت کیا۔ اب اسی طرح اگلا مضمون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت کے مظاہر میں سے ایک اور آ رہا ہے، اس سے مختلف۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب ہمارا قافلہ لشکر روانہ ہوا یوم بدر، غزوہ بدر کے لیے آقا علیہ السلام کی قیادت میں، تو سواریاں تھوڑی تھیں، بدری صحابہ 313 تھے، سواریاں کم تھیں،
تو آقا علیہ السلام نے جو ارینجمنٹ کیا سفر کا، چونکہ کم و بیش 80 میل کا سفر تھا، تو آپ نے ایک سواری کے لیے 3 سواریوں کو اکٹھا کر دیا۔ تقسیم اس طرح تھی کہ سواریاں ایک تہائی تھیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سواریاں ہیں ان کو یوں تقسیم کریں کہ 3 صحابہ 3 فوجی ایک سواری کو لیں، باری باری ایک آدمی سفر کرے، پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے، اس طریقے سے آپ چلیں۔ اس حساب سے وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک سواری لی اور 2 صحابہ کو اسی طرح اپنے ساتھ ملایا، اپنے لیے پریروگیٹو یا ایک ڈیفرنٹ حق نہیں بنایا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان 2 صحابہ کو اپنے ساتھ ملایا، تو جوائنٹلی 3 کے لیے اپنی ذات اقدس کے ساتھ بھی 2 کو ملا کے ایک سواری شیئر کی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی گھاٹی آتی یا اونچے چڑھنے کی جگہ آتی جس میں آقا علیہ السلام کی باری ہوتی پیدل چلنے کی اور دوسروں کی باری ہوتی کسی ایک کی اوپر بیٹھنے کی، تو ہم عرض کرتے یا رسول اللہ نحن نمشی عنکا، آپ کی جگہ ہم چلتے ہیں، جو آپ کا حصہ بنتا ہے پیدل چلنے کا وہ ہم باری باری بانٹ لیتے ہیں، آپ مسلسل سواری پر رہیں، تکلیف نہ ہو آپ کو اونچائی میں یا گہرائی میں اترنے چڑھنے کی۔ تو آقا علیہ السلام رحمتاً شفقتاً محبتاً تلطفاً فرماتے فیقول ما انتما باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما، فرمایا میں کیوں بیٹھا رہا ہوں مسلسل سواری پر اور میری جگہ تم کیوں چلو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو، جسمانی طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو، اگر تم چل لو گے گھاٹی پر، گہرائی پر، اترائی پر، چڑھائی پر، تو میں بھی چل لوں گا، تم سے زیادہ جسمانی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے شمائل کے باب میں کہ 40 جوان مردوں اور پہلوانوں سے بھی زیادہ جسمانی طاقت آقا علیہ السلام کو عطا کی گئی، یہ آپ کے خصائص میں سے تھا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ تو رہ گئی جسمانی قوت اور طاقت کی بات، اب رہ گیا باری باری چلنا، اس سفر جہاد کی طرف سفر کرنا، پیدل چلنا، اس میں مشقت اور تکلیف اٹھانا، اس میں اجر ہے، یہ عبادت ہے۔ تو فرمایا میں اجر اللہ کے حضور سے اجر عبادت کے نتیجے میں اجر لینے میں بھی تم سے غنی اور مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی طلب ہے کہ عبادت کروں، اللہ کی بندگی کروں اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر عطا کریں، تو نہ میں اس سے مستغنی ہوں نہ تم جسمانی طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو۔ یہ شفقت اور رحمت بھی ہے اور یہ سبق اور تربیت بھی ہے امت کے لیے آقا علیہ السلام کی۔ اب یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا المسند میں، اور امام ابو یعلا نے بھی اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا، اور ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا۔ یہ تو ایک درجے کی مشقت تھی کہ آقا نے اپنا حصہ مشقت کا صحابہ پہ نہیں ڈالا، اس سے کم تر مشقت ایک فریضہ اپنے ذمے لے لینا، اس سے بھی امت کو بچایا۔ ایک عجیب ایمان افروز حدیث ہے جو وجد آور بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت شان نبوت اور رسالت کو بیان کرنے والے بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری کا نمونہ دینے کی بھی ہے۔ آپ کی عظمت محبوبیت کی بھی آئینہ دار ہے اور آپ کی شان ابدیت کی بھی آئینہ دار ہے۔ اور اس حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انصار کے گھرانوں میں سے ایک گھرانے میں ایک اونٹ تھا اور وہ پاگل ہو گیا، وہ مارتا تھا لوگوں کو، تو انہوں نے پریشان ہو کر ڈر کر اس کو باندھ دیا اپنے ایک باغ میں، اور ڈرتے ہوئے پریشان حال آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اسی اونٹ پر ان کی کھیتی باڑی کا، ان کے روزگار کا اور ان کی ساری زراعت کا انحصار تھا، تو اس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ وہ کاٹتا ہے، کھاتا ہے، مارتا ہے آدمیوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ، لے کے اس باغ میں چلے گئے۔ وہ احاطہ تھا، 4 دیواری تھی انصار کی، وہاں چلے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، 2 اونٹ تھے، بلکہ 2 الگ واقعات، 2 اونٹ تھے، تو یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیے، یہ تو کاٹ کھاتے ہیں، باندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ مجھے نہیں کچھ کریں گے۔ آپ سارے چلے، وہ دونوں آئے، پہلا اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ آگے بڑھا، وہ پہلے انصار گھبرا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھا، 4 زانو ہو کر زمین پر بیٹھا اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اونٹ نے سجدہ کیا، عملاً فعلاً آقا علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ پھر دوسرا اونٹ آیا،
اس نے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 زانو بیٹھ کر زمین پہ پھر سجدہ ریز ہو گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا بہیمۃ، یا رسول اللہ، وقال له اصحابہ ھذا بہیمۃ لا یعقل ویسجد لک۔ آقا یہ بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کو عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، اس کے باوجود آپ کو سجدہ ریز ہوئے، سجدہ کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ پاک کے فضل سے ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، ہمیں اجازت دیجئے یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اور کتب حدیث میں اس کو امام بہقی آگے، اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، امام بزار نے روایت کیا ہے، رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام منذری نے روایت کیا ہے اسناد جید کے ساتھ، امام ابن کثیر نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا، امام سیوطی نے اس کو صحیح کہا، تمام ائمہ نے ان حدیث کے جمیع روات کو ثقہ کہا، اور متواتر تواتر کی حد تک ایسی حدیث پہنچ گئی ہیں، کبھی اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی گھوڑے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، کبھی کوئی ہرنی سجدہ کر رہی ہے، جو جانور بھی مصیبت میں آتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام ہمیشہ دیکھ کر جب جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، یا رسول اللہ ہمیں سجدہ کی اجازت دیں۔ اور ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا، جانور جب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو تو ہم تو حقدار زیادہ ہیں کہ حضور آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ مگر آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے زوج کو، شوہر کو سجدہ کرے، مگر نہ اسے اجازت ہے، نہ انہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ خواہ کوئی پیغمبر، نبی اور رسول بھی ہے، اسے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ منع ہے شریعت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے سجدے کا بوجھ ادب اور تعظیم و تکریم کے پہلو میں سجدے کا بوجھ نہیں ڈالا امت پر کہ کوئی مجھے سجدہ کرے، منع کر دیا، کیٹیگوریکلی منع فرما دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا جہاں حکم شریعت ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعظیماً سجدے آقا علیہ السلام سے قبل پہلی تمام امتوں میں جائز تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تعظیمی سجدہ، آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سے کروایا، اللہ رب العزت نے خود کروایا، تعظیماً سجدہ کروایا۔ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، چونکہ سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، یہ تو اللہ کے سوا کسی کو کر دیا جائے تو کفر اور شرک ہو جائے، یہ شرک ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ وہ سجدہ تعظیم تھا جو اللہ نے کروایا۔ تو تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر تمام امتوں میں جائز رہا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں بھی آپ نے جو دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ مصر میں جب بات کھل گئی، یوسف علیہ السلام حکمران ہو گئے، تو آپ کے والدین سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کی والدہ مائدہ اور آپ کے سارے بھائی بلوائے گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے، تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور کل احادیث میں سجدے کیے جاتے تھے تعظیماً۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا۔ اب قرآن مجید میں یہ بات یاد رکھیں، تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا قرآن سے ثابت ہے، آدم علیہ السلام کو بھی کرایا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھی کرایا گیا، اور قرآن نے دونوں کو مینشن کیا۔ تو تعظیمی سجدے کیے جاتے تھے، اس کا ثبوت تو قرآن میں ہے، مگر ان کا منع کر دیا جانا، شریعت میں حرام کر دیا جانا تعظیمی سجدے کا، اس کا قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں۔ تعظیمی سجدے کو حرام کر دینا یہ قرآن میں نہیں آیا، اس کا جائز ہونا، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے پہلی امتوں میں۔ حرام کس نے کیا؟ یہ رحمت مصطفیٰ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے حرام کر دیا، کیٹاگوریکلی حرام کر دیا. اور اس میں کوئی اس حکم کو تعظیمی سجدہ اللہ کے تعظیمی سجدہ نبی کو یا ولی کو، نبی ہو، صحابی ہو، امام ہو، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، شیخ ہو، پیر و مرشد ہو، والدین ہو، مزار ہو یا حیات ہو، کسی شکل میں کسی کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا قطعی طور پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور کوئی یہ راستہ نہ نکالے کہ قرآن میں نہیں حرمت کا ذکر آیا، حضور علیہ السلام نے کیا، تو یاد رکھیں پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا اسی طرح ہے جیسے قرآن کا حرام کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال کردہ حکم اسی طرح ہے جیسے قرآن کا حلال کردہ ہے. حضور اگر کسی چیز کو حرام کریں تو یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا. اور قرآن مجید میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول حکم دیں اس کو کر لیا کرو، وہ اللہ کا حکم ہے. جس سے منع کریں رک جایا کرو. حضور کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا. تو اگر آقا علیہ السلام نے تعظیماً سجدہ کرنا شریعت محمدی اور امت محمدی میں حرام کر دیا تو وہ اسی طرح ہے گویا اسے اللہ نے حرام کر دیا. اس کی اجازت کسی کے لیے کسی شکل میں نہیں، استثناء نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے رحمت فرمائی، شفقت کی کہ ایک رب کو تو سجدہ کرتے ہیں، اس ایک رب کو سجدہ ہوتا نہیں، لوگ کرتے نہیں ہیں. تو دو سجدے اگر ہو جاتے تو لوگ اور مشکل میں پڑ جاتے. ایک وقت میں اللہ کو سجدے کرو، ایک وقت میں رسول کو سجدے کرو، مشقت بڑھ جاتی، فرض کا بوجھ بڑھ جاتا. اسی کو ادا کرو. آقا نے اللہ ہی کے سجود پر زور دیا کہ اسی کے سجدے کا حق ادا کرو. مجھے یا کسی اور کو اللہ کے سوا سجدہ کرنا تعظیم کی نیت سے بھی حرام ہے، ضرورت نہیں. یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور محبت بھی ہے امت پر. اب صحابہ کرام کے باب میں اسی ضمن میں ایک حدیث اور کوٹ کرتا ہوں، ایمان افروز بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کی مظہر و آئینہ دار بھی، اور صحابہ کرام کے جو جذبات کی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے کہ کس طرح تڑپتے تھے ان کے جذبات تعظیم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی اوفا، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام متعین ہوئے تھے آپ تو شام گئے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ملک شام سے واپس پلٹے. لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد واپس پہنچے مدینہ طیبہ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے سجدہ کیا. ان تمام درجنوں احادیث میں تو یہ تھا کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ حضور ہمارا حق زیادہ ہے، جانوروں سے اجازت دیں کہ ہم سجدہ کیا کریں. حضور علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. یہاں وہ شام سے آئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں سیدھے پہنچے، اسٹریٹ اوے سجدہ کر دیا آقا علیہ السلام کو ایک صحابی نے. اور صحابی بھی کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا، معاذ یہ کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے یہ؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا. قال یا رسول اللہ قدمت الشام فرأیتم یسجدون لبطارقتہم واساقفتہم. یا رسول اللہ میں جب ملک شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مشائخ کو، حکمرانوں کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں. میں نے چونکہ معمول دیکھا، وہاں کا کلچر ہے، سیولائزیشن ہے ان کی، وہ پرانی تہذیب چلی آ رہی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، تو میں نے کہا وہ اپنے راہبوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے مشائخ کو وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اس قابل کہاں. تو میں نے ارادہ کیا یا رسول اللہ کائنات میں سب سے بڑھ کر حقدار تو آپ ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں وہ سجدہ آپ کو کروں، تو میں نے اسی طرح تعظیماً آپ کو سجدہ کیا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، سو میں نے آپ کو سجدہ کیا، یہ میں نے میرے دل نے چاہا. قال فلا تفعل، اب یہ شروع سے ہی منع فرما سکتے تھے مگر آقا علیہ السلام نے ان کی زبان سے کہلوایا تاکہ مضمون کی شرح ہو جائے، تفصیلاً مضمون بیان ہو جائے. صحابہ جب آگے روایت کریں تو امت کو پوری تفصیل کے ساتھ مضمون بیان ہو کہ پس منظر کیا تھا اس حکم کا، معاذ بن جبل نے کیا کیا، کیوں کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پوری ڈیٹیل دینے کے لیے ان سے کہلوایا. جب پوری بات سن چکے فرمایا فلا تفعل، مت کیا کرو سجدہ، اجازت نہیں. فلا جب کلمہ نافیہ آ گیا، حرام کر دیا گیا.
قال فإنی لو کنت امرت شیئا ان یسجد لشیء لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اپنی امت میں کسی ایک فرد کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی دوسرے کے لیے اجازت دیتا تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. کہ تو صحابہ کرام بعض کا تعظیماً اور تکریماً ایسا کرتے، ایسا کرنا چاہتے. آقا علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہ دی کیونکہ اس سے ان کے اوپر فرائض کا بوجھ بڑھ جاتا، اور امت میں صرف سجدہ عبادت کا بھی اللہ کے لیے اور تعظیم کا اللہ، تعظیم سب کچھ اللہ کے لیے، سجدے کی شکل تو اللہ کے لیے، باقی امت میں اپنی ذات کے لیے بھی تعظیم کے سجدے کا راستہ آقا علیہ السلام نے نہیں کھولا. یہ امت پہ رحمت و شفقت بھی ہے، اور ایسے عمل کی طرف امت کو راغب کرنا بھی ہے کہ جو عمل انہیں توحید پر قائم رکھے اور جس میں کوئی امکان شرک جو ہے وہ اس کا دروازہ بند ہو جائے، کہ تعظیماً سجدہ کرتے کرتے اسی میں عبادتاً سجدہ کرنے لگیں، اور تعظیماً سجدہ ہی سجدہ عبادت میں بدل جائے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، تو شرک کی طرف چلا جائے گا عمل. تو امت کو شرک سے بھی بچایا، توحید پر بر قائم رکھا، اور امت کو اضافی مشقت اور فرض کے اضافی بوجھ سے بھی بچایا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے ہم آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کے اور اسلام کی رحمت و شفقت کے اس پہلو کو بیان کریں گے کہ گناہ گاروں کے حق میں، جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ان کے حق میں اسلام کا تصور رحمت و شفقت اور آقا علیہ السلام کا عمل رحمت و شفقت کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.